अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं। कहते हैं कि दुनिया हो तो दीन को रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर दीन हो तो दुनिया को रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी दुनिया में आप जानते हैं कि लॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री भी बहुत कामयाब रही, अपना पीक का दौर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री ने देखा। तो मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी इंसान हैं जो मौजूद हैं, और इनसे आज तफसीली इंटरव्यू करेंगे इनके हवाले से भी, क्योंकि ये सना ख्वान भी हैं और इसके अलावा ये स्कॉलर भी हैं। इसके अलावा जो महफ़िल मिलाद होती है वहाँ पर ये पढ़ती भी हैं। ये टीवी चैनल्स पर भी जा चुकी हैं। बहुत पर्सनालिटीज़ जो हमारी टीवी इंडस्ट्री के हैं उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं, और ये किस फ़नकारा की परिस्तार है वो भी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। पहले मैं इनका तारुफ़ करवा दूँ। रुबीना अयूब साहिबा जो कि बज़ाते ख़ुद एक बहुत अच्छी इंसान हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी मैं इनका एक इंटरव्यू शेयर कर दूं। मेरी और इनकी जो बातचीत थी, पहले मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी चटपटी सी थी। मैं उस दौर में मैंने स्टार्ट किया था जो ये क़ब्रों वाला सिलसिला था, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ हुआ करता था कि हमारे जो फ़नकार हैं कहाँ कहाँ दफ़न हैं। तो इन्होंने ना पहले मुझे कमेंट करती रही कि आमिर शाह मुझे आपसे बात करनी। तो बाद में इन्होंने एक कमेंट में मुझे भर भर के बातें की। मैंने कहा ये मुझे क्यों बातें कर रही हैं? तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ जो है ना दिखावे के लिए कर रहे हैं, और आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं अच्छे। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा मुझसे कांटेक्ट नहीं करते। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो आप किसी से कांटेक्ट करो, अगर नंबर दे दो तो फिर वो वबाले जान भी बन जाता है। पर मुझे बहुत खुशी है, और वो खुशी का इजहार मैं आज ऐसे करूँगा कि देखें आपके सामने मैं उनको लेके आ गया हूँ। तो ये कोई तकरीबन मेरे अंदाजे में 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए हमारी बातचीत होती है। तो कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं, फिर दिल भी करता है कि उनसे मुलाकात की जाए। मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा आपका, और चलते हैं रुबीना अयूब साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप कैमरे में देखेंगी तो फिर जो है हमारी जो व्यूवर्स हैं ताकि उनसे आप मुखातिब हों। तो ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मुझसे रब्ता जो आपने किया था, वो इंतकामी जो आपका कमेंट था, वो क्या सोच के आपने किया था? क्या आखिरी वही रास्ता था? देखें, आपकी वीडियो जो है ना वो अचानक मेरी नज़रों से गुज़री। तो आप किसी कब्र पे, किसी एक्टर की कब्र पे आप फातिहा पढ़ रहे थे। गालबन मेरे ख़्याल में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब या सुल्तान राही, कोई मुझे याद नहीं है। फिर थोड़े दिनों बाद फिर आप किसी और कब्र पे थे। फिर थोड़े दिन बाद मैंने कहा यार ये बंदा कितना अच्छा है। आज के दौर में कौन सोचता है हमारे वो एक्टर जिनको दुनिया से गए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, तो उनको तो मेरा ख़्याल में अपने घर वाले भी याद नहीं करते होंगे। ये कौन बंदा है जो जा के जनाब कब्रों पे फातिहा पढ़ रहा है और सवाब कमा रहा है। तो इसी नीयत से मैंने जो है वो आपसे रब्ता किया, तो आप जनाब रब्ता ही नहीं कर रहे थे। कमेंट पे कमेंट मैं कर रही थी। फिर मैंने कहा ये भी बंदा ना जो है दिखावे के लिए ही होगा। फिर मैंने सख्त सा कमेंट किया, जैसा कि आपने अभी बताया कि मुझे खरी खरी सुनाई। अब मुझे इतना याद नहीं है वो खरी खरी क्या थी, लेकिन आपने बता दिया। आप जिसको सुनाई जाए ना उसको याद रहता है, जो सुनाए उसको याद नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। तो जिसका नतीजा ये निकला कि आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह से आपने मुझसे रब्ता किया, और 7-8 साल से मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, तो नसीब में मुलाकात थी। तो आपने इंटरव्यू करना था मेरा, अल्लाह ताला ने ये वक्त लिखा हुआ था, तो वक्त मुकर्ररा पे आप बेशक। अच्छा, दीन और दुनिया दोनों से आपकी जो है इंटरेस्ट है। तो पहले हम, क्योंकि सबसे पहले दीन इस्लाम है, तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो काम आपने किया है, मतलब कि दीन इस्लाम के हवाले से, उस हवाले से थोड़ा बताएं कि आज तक आप कहाँ कहाँ गई, और ये दीन इस्लाम का ख़्याल कैसे है, सना ख्वानी आप कब से कर रही हैं, ये ज़रा थोड़ा सा पहले बताएं, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे। सना ख्वानी का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। जब कोई इंसान किसी शोबे में अपने माहिर होता है
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم اس کے اندر شروع سے ہی ہوتے ہیں. تو شروع سے ہی میں چھوٹی سی تھی تو مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ مجھے جتنا رسپانس ملنا چاہیے تھا میں سمجھتی ہوں اتنا مجھے رسپانس نہیں ملا. کچھ پروگرامز میرے ٹی وی چینلز کے حوالے سے بھی ہوئے، وہاں پر بھی میں گئی، لیکن مجھے اتنی آپ کہہ لیں کہ پذیرائی نہیں ملی جتنی مجھے ملنی چاہیے تھی. پھر خیر اس کے لیے میں نے اپنا ایک الگ سے چینل بنایا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ میں نے سوچا یار ٹی وی شیوی چھوڑیں، اپنی گلی محلے میں اراؤنڈ جو ہیں لوگ وہاں پر جو ہے مجھے پرفارم کرنا چاہیے. اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ کہیں محفل میلاد کے حوالے سے جانا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ میں اپنا شوق پورا کر لیتی ہوں. لیکن ایک پلیٹ فارم مجھے ایسا ہے جو کہ مجھے ملا اور میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں. میڈم ناہید منظور صاحبہ جو ہیں وہ وہاں کی چیئرمین ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ مجھے ہر سال پرفارم کرنے کے لیے بلاتی ہیں. راولپنڈی آرٹس کونسل میں جو ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتی ہے وہاں پر میں پرفارم بھی کرتی ہوں، نعت بھی پڑھتی ہوں، روایت بھی پڑھتی ہوں. انہوں نے بڑی مجھے عزت دی. پھر باقی آپ نے دین کے حوالے سے بات کی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جراثیم شروع سے ہی میرے اندر تھے. آپ دیکھیں کہ میری جو دوسری سسٹر ہے وہ MSc کیمسٹری ہے، اور میں اسلامک اسٹڈیز میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے. تو دیکھیں کتنا فرق ہے، اس کی اسٹڈی الگ ہے اور میری الگ ہے. تو مجھے بہت شوق تھا شروع سے ہی. یہ دیکھیں میری ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ دکھا سکتے ہیں. جی میں ویڈیو میں دکھا دوں گا. جی تو پھر مجھے شروع سے ہی بکس بھی پڑھنے کا شوق تھا، اور ابھی بھی میرا یہ حال ہے کہ مجھے بک پڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی. تو اتنا میں آپ سمجھ لیں کہ میرے اندر علم کا ایک سمندر ہے. میں چاہتی ہوں مجھے کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پہ میں لوگوں کو بتاؤں. اب میں نے اپنا الحمدللہ چینل بنا رکھا ہے، اس پہ میں اپنی ویڈیوز لگاتی ہوں. تو بلکہ آپ کے اس انٹرویو کے تھرو میں لوگوں سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل پہ آئیں، بجائے اس کے کہ آپ لمبی لمبی ویڈیوز دیکھیں. 3-4 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایک قسم کا کوزے میں دریا بند نظر آئے گا. آج کل کا دور آپ دیکھیں کہ ویسے بھی ہر بندہ بیزی اپنے کام میں، تو اتنا کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. تو 3-4 منٹ کی ویڈیو میں اگر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر آپ کا اس میں فائدہ ہی ہے. بالکل. ان کے چینل کا نام میں آپ کو بتا دوں، روبینہ ایوب آفیشیل ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے، جس کا جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اپنی اسکرینس پہ بھی آپ کو ان کا چینل نظر آ رہا ہوگا. تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ہر یوٹیوب چینل. اچھا اب بڑھتے ہیں ہم شوبز کی طرف، کیونکہ میرا آپ جانتے ہیں کہ فلمی چینل ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے کس ایج میں فلم دیکھی تھی، اور کس کی فلم دیکھی تھی، اور فلم کون سی تھی؟ دیکھیں بہت چھوٹی عمر تھی جب سے ہم لوگ، ایک ہی چینل ہوتا تھا اور جمعرات کو فلم لگتی تھی. اور پہلی فلم کا نام تو یاد نہیں ہے، البتہ ایک نام فلم میں ایسا ہے جو کہ میرے دماغ پہ پہلے بھی سوار تھا اور آج بھی سوار ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ ہے نشو بیگم صاحبہ. اور ان کی ایک فلم بہشت جو تھی، میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی، تو اسکول یا کالج لائف تھی وہ میری. اور وہ فلم جو ہے وہ اتنی پسند آئی کہ اس فلم کے اینڈ میں جب ندیم صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب یقین کریں کہ میں اتنا روئی. تو مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ تو فلم میں ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، عام زندگی میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ابو مجھے سمجھانے لگے. تو اس کے بعد پھر نشو بیگم صاحبہ کی ایک اور فلم میں نے دیکھی، رنگیلا، جس میں ان کا وہ گانا تھا وے سب تو سونیا ہائے وے من مونیا. پھر وہ ان کی میں نے فلم دیکھی تو وہ میری فیورٹ ہیروئن بن گئیں، اور آج بھی میں انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہوں، اور میں وہ گانے آج بھی سنتی ہوں. آپ کی نشو بیگم سے بات بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اسپیشل اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کے حوالے سے ویڈیو بھی بنائی تھی. جی یہ کریڈٹ بھی آپ کو ہی جاتا ہے، یہ مہربانی بھی آپ ہی کی ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ایک جو فین ہیں اور ایک جو پرستار ہے، میرے اندازے میں ان کو جتنی جلدی ہو سکے آپس میں رابطے میں آ جانا چاہیے، کیونکہ ایک دل کو تسکین پہنچتی ہے. اچھا کوئی واقعہ بتا دیں جب فلمز دیکھا کرتے تھے، کیونکہ جس طریقے کے آپ نے مجھے بتایا آف دا کیمرہ بھی کہ آپ کی فیملی کافی ریلیجس تھی، اور ماشاءاللہ ابھی بھی وہ اسی کو آپ لے کے آگے چل رہی ہیں.
تو کیا گھر والوں سے شور نہیں سننا پڑتا تھا، یا پھر جب آپ فلم دیکھتی تھی تو گھر والے کچھ کہتے نہیں تھے؟ کوئی واقعہ بتا دیں، کوئی قصہ بتا دیں. ہاں نہیں، گھر والے تو ظاہر ہے وہ فلم تو گھر کے اندر ہی ٹی وی ہوتا تھا، تو وہ سینما گھروں میں تو ظاہر ہے اس دور میں بھی، جو میرا تعلق اصل میں اسلامی گھرانے سے ہے، تو گھر میں ہمارے ٹی وی ہوتا تھا، تو ظاہر ہے پھر گھر میں ہی ہم لوگ دیتے تھے. جمعرات کو فلم لگتی تھی، ہفتے میں ایک دفعہ فلم لگتی تھی، اور چینل بھی ایک ہی ہوتا تھا، پی ٹی وی. اور آپ یقین کریں کہ میں آج بھی پی ٹی وی ہی دیکھتی ہوں. تو ایک ہی چینل ہوتا تھا، اور جس دن فلم لگنی ہوتی تھی اس دن باقاعدہ سے جناب صبح سے ہی دوڑ کے گھر کے کام کرنے کہ جلدی سے ہم، حالانکہ فلم جو ہے وہ رات کو 11 بجے لگتی تھی، اور میں دن میں ہی تیاریاں کرنی شروع کر دیتی، اس کمرے کو سیٹ کرنا، کیونکہ کسی گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، اور پھر جن کے گھر نہیں ہوتا تھا کزنز وغیرہ وہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، ہم میں مونگ پھلیاں چلغوزے وغیرہ جو ہیں وہ کھانے پینے والی چیزیں کمرے میں رکھ دینی کہ رات کو فلم بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے کھائیں پئیں گے بھی. اور پھر جب ہم فلم دیکھ کے اگلی صبح جب ہم اٹھتے تھے، کمرے کی حالت جو تھی وہ بڑی خوفناک ہوتی تھی، ہر طرف مونگ پھلی کے چھلکے پڑے ہوئے ہونے، امی نے جھاڑو لگانا اور امی نے ساتھ ساتھ ہمیں سنانی. تو یہ بڑا اچھا دور ہوتا تھا، اور ہم اس فلم کو دیکھتے تھے. اور میں تو اب یقین کریں کہ کبھی فلم لیٹ ہو جاتی تھی تو میں سوتی نہیں تھی، اتنے وہ انتظار میں بیٹھی رہتی تھی کہ کون سی گھڑی ہے، ٹائم گزرے اور میں فلم دیکھ لوں بس. باقی آپ نے کہا کہ آپ کو خود شوق ہوا یا نہیں ہوا، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا تعلق اسلامی گھرانے سے تھا. میرے دادا جو تھے مسجد میں اذان دیتے تھے، تو ماحول چونکہ ایسا نہیں تھا تو اس لیے کبھی اظہار نہیں کیا، لیکن اندر شاید وہ چیز ہو، وہ دب گئی ہو، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. تو یقیناً ہوگا، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شاید زبان پر میں نہیں لا سکی. تو اب جب شادی ہو گئی، ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ہوں، ہسبینڈ بڑے اچھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں مرضی آپ جا سکتی ہو. تو اب جو تھوڑا بہت کام ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے، اپنا چینل بھی بنا رکھا ہے اپنا. تو میں اپنے شوہر کی بھی شکر گزار ہوں، ہر معاملے میں میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. روبینہ جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شوبز میں اگر آپ آ جاتی یا ایز اے ہیروئن، ظاہر ہے اس وقت تم ایک دور ہی اور تھا، تو ایز اے ہیروئن اگر آپ کام کرتی یا پھر فلمز میں اگر آپ آ جاتی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ زندگی اچھی ہوتی ہے، آج کی زندگی اچھی ہے؟ دیکھیں، اگر میرا اللہ مناسب سمجھتا تو پھر وہ دور اچھا ہوتا. میرا اللہ اس سائڈ پہ مجھے نہیں لے کے گیا، اللہ نے وہی کرنا تھا جو اللہ کے نزدیک بہتر تھا. بے شک. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کبھی کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو میرے اللہ کو جو منظور تھا اللہ تعالیٰ نے وہی سوچا ہوا تھا، اور زندگی میں وہی ہوا، اور میں اس پر راضی ہوں، میں خوش بھی ہوں اس پہ. ماشاءاللہ. ہم نے بات سٹارٹ کی تھی اسلام سے، دین سے، تو ہم اس کو اینڈ بھی اسی پہ ہی کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آواز میں کوئی نعت سنا دیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اور میرے جو دیکھنے والے جو چینل کے جو ناظرین ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ٹی وی سے، شوبز سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے، اور میرے اندازے میں یہ ان کی بدنصیبی ہے جنہوں نے ان کو موقع نہیں دیا. ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت آواز ہے تو ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے. تو اب میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا روبینہ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت جو ہے تکلف بھی کیا میرے آنے پہ کھانے پینے کا. نہیں، ویلکم، آپ کا جب دل چاہے آپ بالکل، میرا اپنا گھر ہے. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور بہت ساری کامیابیاں دیں، اور آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے بہت ساری دعائیں، اور انشاءاللہ وہ میں اپنے چینل سے اس کو بھی شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، اجازت. ویورز، اب آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے یہ خوبصورت سا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا.
مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.